الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وكفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العظیم. شوق رکھنے والے قریب آ جائیں، آخری دن ہے. رمضان کے اندر اس سے بہتر عبادت کون سی ہو سکتی ہے؟
शौक से आकर बैठे। कल जुमा है, कल तफसीर होगी नहीं। 27वां पारा शुरू किया था रमज़ान के शुरू में, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर अल्लाह चाहेगा तो पूरा हो जाएगा। हम अल्लाह से सवाल करते हैं कि अल्लाह कबूल कर ले। पहले आयतों को समझा दिया जाएगा और आखिर में तर्जमा होगा, वरना आम दस्तूर तो ये होता है कि पहले तर्जमा हो जाता है ने फिर आयतों को समझाया जाता है। लेकिन आज पहले आयतों को हम समझा देंगे जल्दी जल्दी ताकि वक्त ज़्यादा न हो, ने फिर आखिर में तर्जमा कर लेंगे ताकि ये निसाब मुकम्मल हो जाए। सबसे पहले ये जो रुकू शुरू किया गया उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की हकीकत की तरफ इशारा किया है कि दुनिया क्या है, क्या चीज़ है। दुनिया की जो ज़िंदगी है वो 3 मरहलों पर तकसीम है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन के अंदर दुनिया एक बच्चे के लिए खेल कूद होती है। जवानी के अंदर दुनिया एक जवान के लिए सजावट का ज़रिया होती है। वो सजता है, धजता है, अपने आप को आरास्ता करता है, अपने दोस्तों पर फ़ख्र करता है। ये होती है उसकी दुनिया। ने फिर जब आदमी बुढ़ापे के अंदर चला जाता है तो यही दुनिया उसके लिए माल और औलाद में कसरत हासिल करने की एक कोशिश हो जाती है कि फ़लाँ आदमी की जितनी औलाद है मेरी औलाद उससे ज़्यादा हो जाए, मेरे पोतरे इतने हो, मेरी नवासियाँ इतनी हो, मेरा ख़ानदान और मेरा झट्टा इतना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ये एक धुन उसको लगी हुई रहती है। माल है तो ये 1 प्लॉट की जगह पर 2 प्लॉट होने चाहिए, 2 की जगह 4, 4 का 8, 8 के 16। आदमी इस फिक्र के अंदर लगा रहता है। अब दुनिया के अंदर ही अगर हम गौर कर ले, अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि जो आदमी बूढ़ा होता है वो अपनी तमन्नाओं के अंदर मस्त होते हैं। जवानी के अंदर जो उसकी तमन्ना होती है वो उसको बेवकूफ़ समझता है या नहीं, कि यार असल तमन्ना तो ये है, पहले जो मैं काम किया करता था ये सब स्टाइल वगैरह मारता था, अच्छी गाड़ी लेने की फ़िक्र, अच्छे कपड़े लेने की फ़िक्र, चेहरे को खूबसूरत बनाना, बॉडी बनाना, ये सब तो बेवकूफ़ी थी। दुनिया के अंदर ही आदमी को इसका एहसास हो जाता है। जवान अपने आप को सजाता है, ज़ेब व ज़ीनत से आरास्ता करता है। बचपन के अंदर जो उसकी तमन्नाएं होती थी खेल कूद करने की, गलियों के अंदर भटकने की, 10-10 रुपये पर खुशी, 20-20 रुपये पर खुशी, आज उसको वो बेवकूफ़ी लगती है कि ये क्या था, कैसी तमन्नाएं करता था मैं, इतना कम समझ, इतना ना समझ। दुनिया के अंदर ही जब एक मरहला गुजर जाता है आदमी को एहसास हो जाता है कि पिछली ज़िंदगी गफलत के अंदर गुजरी थी। अल्लाह कह रहा है आखिरत के अंदर भी ऐसा ही होगा। तुम आखिरत के अंदर कदम रखो तो सही, फिर तुमको पता चलेगा कि दुनिया के अंदर जितना भी वक्त तुमने गुजारा है सब के सब बेफ़ायदा है। दुनिया की रंगीनियों के अंदर रंग लगाना बेवकूफ़ी थी, इसकी फरेबियों पर फरिफ्ता होना कम समझी की अलामत थी। अल्लाह कह रहे हैं इसकी मिसाल उस बारिश की तरह है जिससे उगने वाली खेती किसान को पहले बहुत अच्छी लगती है। दुनिया भी पहले लोगों को अच्छी लगती है। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि चलो खेती अच्छी तो लगती है लेकिन चंद दिन उसको छोड़े रखो, उसकी जो खिदमत करनी चाहिए वो खिदमत ना करो, चंद ही दिनों के अंदर वो चूरा चूरा हो जाएगी, भूसा बन जाएगा। अब तुम उससे खुराक हासिल नहीं कर सकते, तुम्हारे जानवर उससे खुराक हासिल करेंगे। खेती चंद ही लम्हे के अंदर फना हुई, यानी दुनिया भी इसी तरह फना हो जाएगी। वक्त बड़ा कीमती है, इस वक्त को हम सही काम में इस्तेमाल करें। एक आदमी बर्फ़ बेच रहा हो और उसके पास ठंडक पहुंचाने की कोई चीज़ ना हो,
کوئی ذریعہ نہ ہو, کوئی مشین نہ ہو جس سے وہ برف باقی رہ سکے, تو کیسا تڑپتا ہوا اور کیسی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنا برف بیچے گا کہ میں جلد سے جلد اس کو بیچ کر پیسے کما لوں, ورنہ یہ برف میرے ہاتھوں کے اندر ہی پگھل جائے گا. یہ دنیا کا وقت, خصوصاً رمضان کا مہینہ ایسا ہی ہے. دا کلاک از آلویز ٹکنگ, گھڑی ہمیشہ چلتی رہتی ہے. ہم کو نیک اعمال کرنے چاہیے, ورنہ یہ وقت گزر جائے گا. پھر کون لے کر آئے گا یہ وقت؟ کون گارنٹی دیتا ہے کہ آئندہ رمضان اس کو نصیب ہوگا؟ کسی کو کوئی گارنٹی نہیں. یہ آخری رمضان ہمارا ہو سکتا ہے, گنا چنا وقت باقی ہے, اس کو ہم صحیح کاموں کے اندر لگائیں. اور ایک خوشخبری میں آپ لوگوں کو دے دوں, یہ مجلس کے اندر جو آپ لوگ بیٹھے ہو نا, اس سے بہتر کوئی مجلس ہو ہی نہیں سکتی. آپ قرآن کے 3-4 پارے بھی پڑھ لو نا ابھی یہاں 1 گھنٹے کے اندر, وہ اس سے افضل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا اتنا اونچا ہے. ہاں لیکن ہم سمجھیں, ذہن لگائیں اخلاص کے ساتھ, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے گا. ورنہ اگر ریاکاری دل کے اندر ہے, دل کے اندر میل کچیل ہے, لوگوں کو امپریس کرنا ہے, تو پھر یہ بھی فائدہ ہوا. آدمی کے پاس اگر روپے پیسے ہوں بہت زیادہ, تو اس کا صحیح استعمال یہی ہے کہ وہ اس کو خرچ کرے. اب اگر کسی کو ٹھنڈی لگ رہی ہے, تاپری کرنے کا جی چاہ رہا ہے, اور تاپری کرنے کے لیے لکڑا استعمال کرنے کے بجائے وہ پیسے ڈال رہے, نوٹ اس کے اندر ڈال رہے تاکہ آگ جلے, ہم اس کو عقل مند کہیں گے؟ ہم اس کو بیوقوف کہیں گے کہ تاپری کرنے کے لیے تو لکڑا استعمال ہوتا ہے, تو لکڑے کی جگہ پر پیسہ استعمال کر رہے. پیسوں کا تو صحیح استعمال کرنا چاہیے تھا. یہ تو روزی ہوتی ہے جس کے لیے لوگ دن رات محنت کرتے ہیں. کتنے سب بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو پورا دن رکشہ چلاتے ہیں, لیکن جیب کے اندر 500 روپے جمع نہیں ہوتے, روزے کی حالت میں, گرمی کی حالت میں. پوچھے مارکیٹ کے اندر بہت سے لوگ ایسے ملیں گے. یہ لوگ بھی بڑے اللہ والے ہوتے ہیں. ہم فقط یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے وہ جو مصلی بچھا کر نماز پڑھے, ذکر کرے. نہیں, کمانے والے بھی اللہ والے ہوتے ہیں. اپنی گھر والوں کی فکر, یہ بھی آدمی کو بہت اونچا لے جاتی ہے. بہت بڑی چیز ہے یہ. آدمی کبھی اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے. تو وہی پیسہ اگر وہ تاپری کرنے کے اندر لگا دے, تو ہم کہیں گے نا کہ بڑا بیوقوف آدمی ہے. کہ کیسا آدمی؟ رمضان کا مہینہ آ گیا اور آدمی اس کے باوجود گناہ کرے, وہ اس آدمی سے بھی بدتر ہے جو پیسہ لے اور تاپری کے اندر اس کو ڈالے. نہ سنہرا وقت ہے, نہ سنہرا موقع ہے. بڑی راتیں ہیں, پورے سال میں ایسی راتیں نہیں آتی. اور شب قدر ایسا نہیں کہ تاک رات کے اندر ہی ہو سکتی ہے, نہیں, جو جفت رات ہیں اس کے اندر بھی شب قدر ہو سکتے ہیں. جیسے عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے میں. تو اگر آج چاند نہیں ہوا نہیں, تو یہ جو رات آئے گی یہ بھی بہت بڑی رات ہے. عین ممکن ہے کہ یہ بھی شب قدر ہو. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی عبادت کرے گا اور اللہ سے امید رکھے گا, اے اللہ کاش یہ شب قدر ہو, اللہ اس کی امید بھی پوری کرے گا. یہ اللہ کا فضل ہے, وہ جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے. ہم اللہ کے خزانوں پر تدبر نہیں کر سکتے, بہت اونچے ہوتے ہیں اس کے خزانے. ہم اللہ سے ایسی امید رکھیں, بلند امید, اللہ ہمارے لیے ایسا ہی ثابت ہوگا. ہم اگر اللہ سے کم امید رکھیں گے, اللہ ہمارے لیے کم ثابت ہوگا. اللہ بندوں کے ساتھ ایسا ہی رہتا ہے جیسا اس کا گمان ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ بات کہی کہ دیکھو آخرت کے اندر 2 چیزیں ہیں, یا تو عذاب ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے. اب تمہارے سامنے یہ بات تو ظاہر کر دی گئی کہ دنیاوی زندگی کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں, کہ یہ تو دھوکے کا سامان ہے. تو جو فنا ہونے والی چیز ہے, ہم اس پر باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دیں نا. ہم لب کے اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چورائی آسمان اور زمین کی طرح ہے, جس کے اندر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. ماشاءاللہ رمضان کے اندر لوگوں کو فکر رہتی ہے کہ پہلی صف کے اندر ہمیں جگہ ملے, تو اس کے لیے رومال رکھتے ہیں.
اب یہ مسئلہ الگ ہے کہ رومال کب رکھنا جائز ہوتا ہے کب رکھنا ناجائز ہوتا ہے. آدمی مسجد کے اندر ہی رہے اور رومال رکھے کوئی حرج نہیں, فٹافٹ اپنا کام پورا کر کے آ جائے. لیکن آدمی رومال رکھتا جا رہا ہے, مصلی بچھا کر جا رہا ہے اور پھر باہر گھوم کر آتا ہے, چائے پی کر آتا ہے, تو اس کے لیے وہ رومال رکھنا جائز نہیں. مسجد کے اندر ہی رہے وہ تو رومال رکھ سکتا ہے, مسجد کے باہر تو رومال رکھنے کا اس کو کوئی حق نہیں. یہ اللہ کی مسجد ہے, اس پر جو پہلے آتا ہے اس کو حق ہوتا ہے. یہاں نام و نسب نہیں چلتا, عزت یہاں پر نہیں چلتی, یہاں تقویٰ چلتا ہے. تو ہم رومال رکھتے ہیں, جگہ روکتے ہیں, وہ جگہ کتنی معمولی ہوتی ہے میرے دوستوں. آدمی سجدے کے اندر سر جتنا رکھتا ہے اتنی جگہ ہوتی ہوگی. پہلے زمانے میں لوگ اپنی جگہ روکنے کے لیے کوڑے رکھتے تھے. سفر کرتے تھے نا, تو جب سائے والی جگہ نظر آتی تھی تو سب دوڑتے تھے اپنے جانوروں کو لے کر کے, سائے والی جگہ مجھے مل جائے. ان کے زمانے میں کہاں اے سی تھے, کہاں پنکھے تھے. اونٹ چرانے والے لوگ ہوتے تھے, سایہ دیکھ کر بھی خوش ہو جاتے تھے. تو سایہ دیکھتے تو سب اپنی سواریاں تیز تیز چلاتے اور پھر کوڑا پھینک دیتے کہ یہ میری جگہ. جب کوئی آدمی دیکھ لیتا کہ کوڑا اس نے رکھ دیا, اب اس کی جگہ ہے یہ, تو آدمی دوسری جگہ تلاش کرتا, اس جگہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ ہوتی. تو یہ کوڑا رکھنے کی جگہ کتنی معمولی ہوئی. دنیا وما فیہا سے بہتر ہے جنت کی کوڑے والی جگہ. آدمی جنت کے اندر کوڑا رکھے تو وہ جتنی جگہ ہوتی ہے نا, وہ دنیا ما فیہا سے بہتر. تو عقل مندی اسی کے اندر ہے کہ آدمی جنت کی طرف اپنی رغبت ظاہر کرے. اور یہ جنت ایسی ہے کہ اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ تیار ہو گئی ہے. ایسا نہیں کہ اللہ قیامت کے دن اس کو وجود دے گا, جنت کو بنائے گا, جہنم کو بنائے گا. آدم علیہ السلام کہاں سے نکلے؟ جنت ہی سے نکلے. تو جنت وجود میں آ چکی تھی تبھی تو وہاں سے نکلے گی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کا مسئلہ ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں. میرے عزیزو, ایک ایمان والے پر یہ عقیدہ رکھنا لازم اور ضروری ہے کہ کائنات کو بنانے سے پہلے ہی ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی مقدار, اس کی کیفیت, اس کا وقت وقوع وغیرہ لکھ دیا. اور وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی. چھوٹی سی چھوٹی چیز, بڑی کی بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل ہی میں کائنات بنانے سے بہت پہلے سب کچھ لکھ دیا. اب خواہ اس کا تعلق خیر سے ہو, خواہ اس کا تعلق شر سے ہو, خواہ اس کا تعلق موت سے ہو, خواہ اس کا تعلق حیات سے ہو, خواہ اس کا تعلق آفت سے ہو, مصیبت سے ہو, تو خواہ اس کا تعلق راحت سے ہو, آرام سے ہو, ہر چیز اللہ نے لکھ دی. ایک آدمی اپنا ہاتھ اٹھا نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے سے پہلے تقدیر کے اندر یہ لکھ نہ دیا ہو کہ یہ آدمی اتنے وقت میں اتنے سیکنڈ ہونے پر اپنا ہاتھ اٹھائے گا. یہ ہے تقدیر. لیکن اللہ نے کس کے لیے کون سے فیصلے کیے؟ اللہ نے وہ فیصلے کیوں کیے؟ اس میں اللہ کی کیا حکمت؟ ہمیں ہماری عقل کو قابو میں رکھنا ہے اور سرکش گھوڑے کی طرح اس کو کوہ ہمالیہ پر نہیں چڑھانا, کیونکہ یہ عقل کی انتہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو, ایمان لے آؤ ان چیز پر جو تمہاری عقل میں آئے, لیکن ان چیزوں پر بھی ایمان لے آؤ جو تمہاری عقل میں نہ آئے. بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں تمہاری عقل کو تم کو روکنا پڑے گا. تم پر ضرور ہے کہ تم اپنی عقل پر لگام ڈالو, قابو میں رکھو. اس سے آگے بڑھانا عقل کو مناسب نہیں. تقدیر ان مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے کہ یہاں آدمی بہت زیادہ اپنی عقل نہ چلائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب تقدیر کا تذکرہ ہو نے تو اپنے آپ کو روکے رکھو. ایک مرتبہ صحابہ, ترمذی کی روایت ہے, آپس میں تذکرہ کر رہے تھے تقدیر کے بارے میں, اور تقدیر کے اندر ذرا بحث و مباحثہ ہوا اور کچھ آوازیں بھی زور سے آنی شروع ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور نے سنا کہ یہ تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میرے عزیزو سرخ انار کی طرح ہو گیا, اتنے غصے میں آ گئے. اور حضور نے کہا کہ اے میرے صحابہ, کیا تمہیں اسی بات کا حکم دیا گیا تھا؟ کیا میں تمہارے مابین ان سب چیزوں کے لیے ہی بھیجا گیا ہوں کہ تم ان چیزوں کے اندر بحث کرنا شروع کر دو جہاں بحث کرنے کی اجازت تمہیں نہیں؟
حضور نے کیوں روکا تقدیر کے اندر بحث کرنے سے؟ کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ اس کا حقیقی علم ہم کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا. ہم کو بالآخر ہمارے ہاتھ اونچے کرنے ہی پڑیں گے، اور اگر ہم بحث کرتے رہیں گے ہو سکتا ہے کہ ہم حد سے آگے بڑھ جائیں، ہو سکتا ہے کہ ہم تقدیر کا انکار کر دیں اور یہ کہہ دیں سب کچھ کرنے دھرنے والا میں نے اپنا ہاتھ اونچا کیا، میں نے اپنا سر ہلایا، میں نے یہ پنا پلٹایا، سب کچھ میں ہی کرتا ہوں، یہ تقدیر وغیرہ کچھ ہوتا نہیں ہے. یا تو آدمی اس نتیجے پر پہنچے گا جو ذلت اور رسوائی کا درجہ ہے، یا پھر آدمی یہ سمجھے گا کہ سب کچھ تقدیر ہی کرتا ہے، یعنی کرنے دھرنے والی ذات مکمل اللہ کی، میں تو کچھ کرتا ہی نہیں، یعنی مجھ سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو عصر کا وقت آ جائے گا، میں یہاں پر بیٹھا رہتا ہوں بس، اگر اللہ چاہے گا تو میں نماز پڑھوں گا، ورنہ نماز نہیں پڑھوں گا. تو وہ کچھ کرتا ہی نہیں، گھر پہ بیٹھا رہے گا. اللہ چاہے گا تو پیسے آئیں گے، ورنہ پیسے نہیں آئیں گے. تو یا تو آدمی اس نتیجے پر پہنچے گا یا اس نتیجے پر پہنچے گا، دونوں ذلت اور رسوائی کے درجے ہیں. اس لیے تقدیر میں بحث کرنے سے منع کیا گیا، اور یہ تعلیم ہم کو دی گئی کہ یہ سمجھو کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ نے یہ چاہا کہ تم سب کچھ اپنے اختیار سے کرو، تو تم سب کچھ اپنے اختیار سے کرتے ہو. مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی نے ایک مثال دی تھی اپنے زمانے کے اعتبار سے، اس کو میں اپنے زمانے میں کنورٹ کر کے وہی بات بتاتا ہوں کہ آدمی تقدیر میں غور کرتا ہے تو وہ پہلے تو ایک مسئلہ لیتا ہے کہ اسرائیل والے فلسطینیوں کو قتل کر رہے ہیں، معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے، جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ظالمانہ طریقے سے درندگی کے ساتھ. تو اسرائیلی لوگوں نے فلسطینیوں کو ظالمانہ طریقے سے قتل کیا. کیا اللہ کو یہ معلوم تھا یا نہیں؟ اب اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کو معلوم تھا، کیونکہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور یہی صحیح جواب ہے، تو آدمی شاید یہ نتیجہ اپنے اندر بنا لے کہ چھوٹے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے. تو کیا یہ اللہ اچھا خدا ہے یا برا خدا ہے؟ چھوٹے بچے قتل ہو رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے، تو یہ تو بری بات ہوئی. آدمی کا ذہن اس طرف جائے گا. نہ اگر آدمی یہ کہے گا کہ اللہ کو معلوم نہیں کہ اسرائیلی فلسطینیوں کو قتل کر رہے ہیں، تو پھر تو یہ جہالت ہو گئی. میرا رب جہالت سے پاک ہے. تو بالآخر یہ نتیجہ ہم کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ اسرائیلی فلسطینیوں کو قتل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آدمی آگے جائے گا اور سوال کرے گا، اللہ کو جب معلوم ہے کہ اسرائیلی فلسطینی بچوں کو قتل کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ روک نہیں رہا، کیا اللہ روکنے پر قادر ہے یا نہیں؟ اب کوئی بھی مسلمان جواب دے گا کہ قادر ہے، لیکن اگر وہ کہہ دے گا قادر ہے تو پھر اس صورت میں وہ ذہن اور وسوسہ اس کو اس بات کی طرف لے آئے گا کہ اللہ قادر ہے روکنے پر، پھر بھی روک کیوں نہیں رہا؟ کیا اللہ اچھا ہے یا برا ہے؟ اور یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ اللہ قادر نہیں ہے، کیونکہ یہ تو عجز ہے، اور میرا رب عجز سے بالکل پاک اور صاف ہے. پوری بات ذرا توجہ سے سننا، اللہ عجز سے پاک اور صاف ہے. تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ کو علم بھی تھا کہ اسرائیلی لوگ فلسطینیوں کو قتل کر رہے ہیں، اور اللہ اس بات پر قادر بھی تھا کہ وہ اسرائیلی لوگوں کو روکے فلسطینیوں کے قتل سے، لیکن اس کے باوجود روکا نہیں. کیوں نہیں روکا؟ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی حکمت ہو. اب وہ حکمت اپنے کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ حکمت ہے ہی نہیں. کیا جو چیز تم کو سمجھ میں آئے وہی حکمت، اور جو چیز تم کو سمجھ میں نہ آئے وہ حکمت نہیں؟ ایک بچہ جو ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے، وہ اس کو اس کی والدہ نرمی سے کہہ رہی ہے بیٹا دوائی پی لے دوائی پی لے، وہ دوائی پھینکتا ہے، وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، والدہ کو دھکا مارتا ہے. ڈاکٹر کے پاس اس کو لے گئے، ڈاکٹر نے اس کو پکڑا جھکڑا، منہ کھولا اس کا اور دوائی منہ کے اندر ٹھوسی. اب باہر سے اگر کوئی آدمی دیکھے کہ ایک پینٹ شرٹ کے اندر آدمی ہے، وہ بچے کا گلا اس طرح دبا رہا ہے اور دوائی ٹھوس رہا ہے، تو وہ کیا کہے گا کہ یہ تو ظلم کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں بچے کے ساتھ؟
لیکن اگر کلینک کے اندر وہ جائے گا نہیں، وہاں بیٹھے گا، اس کی والدہ کی جگہ وہ لے گا، تب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ ڈاکٹر جو اس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، وہ تو اس کا بھلا چاہتا ہے۔ ہر چھری بنانے والا مجرم نہیں ہوتا، کبھی کبھی چھری بنائی جاتی ہے کھانا پکانے کے لیے۔ ہر دھاردار چیز بنانے والا غلط نہیں ہوتا، اس کا غلط استعمال کرنے والا غلط ہوتا ہے۔ اللہ نے اسرائیلیوں کو روکا نہیں فلسطینیوں کو قتل کرنے سے، تو اس سے ہم یہ نتیجہ ہرگز نہیں نکال سکتے کہ اللہ کو برا ہے، نعوذ باللہ۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر حکمت ہے، نہیں ہوگی حکمت، میرا خدا بڑا حکیم ہے، کوئی حکمت ہے، اور ہم کو وہ حکمت سمجھ میں نہیں آتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حکمت ہے ہی نہیں، وہ حکمت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ کام کیا۔ اب ہم ایسا دماغ رکھتے نہیں ہیں، ہم خدا ہے نہیں، تو ہمیں ان سب چیزوں کے اندر بحث بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کیوں حضور نے روکا؟ اس لیے مولانا محمد اسحاق صاحب سندھلوی نے اس کو اس طرح سمجھایا کہ دیکھو اللہ نے بعض ذرات سے آنکھیں بنائی، بعض ذرات سے پیر بنائے۔ اب اگر آدمی سوچے کہ اللہ نے جن ذرات سے پیر بنائے، اللہ نے ان ذرات سے آنکھیں کیوں نہیں بنائی؟ اور اللہ نے جن ذرات سے آنکھیں بنائی، ان ذرات سے اللہ نے پیر کیوں نہیں بنائے؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آخرکار ہماری عقل ہم کو کیا کہے گی؟ اللہ کی مرضی، اللہ جس ذرات سے جو چیز بنانا چاہے اللہ بنائے گا۔ اب اس کی حکمت اپنے کو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آنکھ والے ذرات سے پیر بنتے تو آدمی چل نہیں پاتا، آنکھ بڑی کمزور، اس کے اندر معمولی سا دھول چلا جاتا ہے تو وہ آنکھیں لال ہو جاتی ہے اور کمزور پڑ جاتی ہے، بڑا نازک حصہ ہے۔ اب پیر جن کو دھول کے اندر ملوث رہنا ہے، جو یہ جسم کا سب سے طاقتور حصہ ہے، انسان کا بدن اٹھاتا ہے یہ حصہ، اب یہی اگر اس ذرے سے بنتا تو پھر آدمی چل نہ پاتا، اور پیر بنانے سے مقصود چلانا ہے، تو یہ حکمت کے اندر آتی ہے تو ہم سمجھ پاتے ہیں۔ لیکن جو چیزیں ہماری حکمت کے اندر نہیں آتی، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، تو ہم اس کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ تقدیر کا مسئلہ ایسا ہی ہے، تقدیر پر اعتقاد رکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ہاں اس کے اندر بحث کرنا منع ہے، کیوں منع ہے میں نے آپ کو سمجھا دیا، لیکن اس پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ کم سے کم 7 فائدے آدمی کو تقدیر کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں، جن میں سے 2 فائدے یہاں آیت نمبر 23 کے اندر اللہ نے ذکر کیے۔ سب سے پہلا فائدہ تقدیر پر ایمان رکھنے کا یہ ہے کہ آدمی کا اعتقاد زیادہ ہوتا ہے۔ جب آدمی دنیا کے اندر دیکھتا ہے اور دنیا کے اندر اس کی نظر پڑتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ فلاں ٹائم پر فلاں جگہ بارش برسی، فلاں جگہ یدھ ہوا، فلاں جگہ آدمی کھڑا ہوا، اور فلاں وقت کے اندر آدمی بیمار ہوا، اور پھر وہ سوچے گا کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے اور ہر چیز کی بلو پرنٹ بھی اللہ کے پاس موجود ہے، تو میرا رب کتنا قادر ہوگا۔ اعتقاد اللہ پر زیادہ ہوا یا نہیں؟ یہ تقدیر پر ایمان لانے کا سب سے پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ جو اس آیت کے اندر ہے کہ آدمی ہمیشہ صبر اور استقامت اپنے اندر پیدا کرتے، کبھی بے صبرا نہیں ہوتا، نہیں کبھی بہت زیادہ غم نہیں کرتا وہ جو تقدیر پر ایمان لاتا ہے۔ مثلا نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو بچائے، ہم دکان کے اندر گئے اور دیکھا کہ آگ لگ گئی، سامان جتنا تھا 21 لاکھ کا سامان دکان کے اندر بھرا تھا، سب کا سب ختم ہو گیا، جل گیا۔ ایک ہندو اگر ہوگا، ایک غیر قوم کا آدمی ہوگا، وہ کیا نہیں کرے گا، خودکشی کر لے گا وہ، کہ میں نے بچپن سے محنت کر کے 21 لاکھ کا سامان دکان کے اندر جمع کروایا، آج ایک ہی کچھ الیکٹریسٹی کا جھٹکا ہوا اور پورا سامان میرے سامنے چلا گیا، اب میں دھندا کس طرح کروں گا؟ وہ خودکشی کر لے گا۔ لیکن ایک ایمان والا کیا کہے گا؟ وہ فوراً سجدے میں جائے گا اور کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ اس کا میں حقیقی مالک نہیں تھا، حقیقی مالک تو تھا اس کا، اگر میں اس کا حقیقی مالک تھا تو پھر مجھے غم ہونا چاہیے، لیکن میں اس کا حقیقی مالک نہیں، اس کا حقیقی مالک تو ہے، تو نے تقدیر کے اندر لکھ دیا تھا کہ یہ چیز ہونے والی ہے، اب میں کیا کر سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ڈیرنگ ہوتا ہے ایمان والا، بہت ڈیرنگ ہوتا ہے، وہ غمگین نہیں ہوتا، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے نا فوراً سجدے میں جاتا ہے۔
تو دیکھو تقدیر پر ایمان لے آیا تو آدمی غم نہیں کرتا نا ان چیزوں پر جو اس سے چھوٹ گئی، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس پر مجھے قدرت تھی ہی نہیں، قدرت ہوتی نہیں تو میں غم کرتا، لیکن جب قدرت ہے ہی نہیں تو اب غم کرنے کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ٹینشن آدمی کب لیتا ہے معلوم ہے؟ جب وہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ جب آدمی یہ سمجھے نا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں تو پھر وہ ٹینشن لیتا ہے۔ اور آج کل ہمارے لوگ جو ٹینشن کے اندر مبتلا ہیں وہ اسی وجہ سے مبتلا ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ موبائل کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، میں اگر یہ کر لیتا تو میرا مال بچ جاتا، میں یہ کر لیتا تو میرا مال بچ جاتا، اگر میں نے لائٹ اچھی طریقے سے بند کی ہوتی تو میرا مال بچ جاتا، کرنٹ آتا نہیں اور چیزیں جلتی نہیں۔ آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، آدمی اللہ پر چھوڑ دے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تو ہی سب کچھ کر سکتا ہے، میں تو ایک حقیر بندہ ہوں، ناچیز بندہ ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو جب اللہ کا تصرف وہ زیادہ مانے گا نہیں اور اپنا کم تصرف مانے گا تو پھر جو بھی نقصان اس کو ہوتا ہے وہ اپنے اوپر ڈالے گا ہی نہیں، وہ سب اللہ پر ڈالے گا، وہ کہ اللہ کو جو کچھ کرنا تھا وہ اللہ نے کر لی، بے بس ہو جائے گا۔ اس طرح آدمی کا ٹینشن بھی کم ہوتا ہے۔ تو یہ تقدیر پر ایمان لانے کا دوسرا فائدہ۔ تقدیر پر ایمان لانے کا تیسرا فائدہ جو اس آیت کے اندر ہے کہ آدمی ہمیشہ شکر گزار بنتا ہے، کبھی اتراتا نہیں ہے، تکبر نہیں کرتا تقدیر پر ایمان لانے والا۔ کیوں؟ ابھی مثلاً آپ نے محنت کی اور اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، رات تک آپ لوگوں نے 1,00,000 روپے کما لیے۔ اب اگر کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان نہیں ہے، تقدیر پر اس کا ایمان نہیں ہے، وہ کیا سمجھے گا؟ یہ 1,00,000 روپے میں نے کمائے، اپنے ہنر سے کمائے، اپنے دماغ سے میں نے کمائے، اترائے گا وہ۔ لیکن مسلمان اگر 1,00,000 روپے کماتا ہے رات کو تو پھر وہ کیا کہے گا؟ اللہ کا فضل ہوا، تقدیر کے اندر اس نے لکھ دیا تھا کہ یہ مجھے ملے گا، جو ہونا تھا وہ ہوا، اس میں میرا کیا کام، میرا کیا فعل، میں تو ناچیز بندہ ہوں۔ تو شکر کرے گا، یعنی اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھلایا، ورنہ میرے اندر طاقت تھی نہیں کہ میں کچھ کھا سکوں، کچھ کما سکوں۔ تقدیر پر ایمان لانے کا یہ تیسرا فائدہ۔ چوتھا فائدہ، آدمی بہادر بنتا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے سے آدمی بہت زیادہ دلیر بن جاتا ہے، اسی لیے ایک ایمان والا جتنا بہادر ہوگا اتنا بہادر کوئی نہیں۔ آج کل بہت سے لوگ حالات کی وجہ سے اپنے آپ کو کم بہادر سمجھتے ہیں، نہیں، ایمان والا کبھی بھی کم بہادر نہیں ہوتا، وہ بہت بہادر ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر موت آنی ہے تو میرے گھر پر بھی آ سکتی ہے، لیکن اگر موت نہیں ہوگی نا، اللہ نے لکھ دیا ہے تقدیر میں کہ یہ آدمی جیے گا، 100 سال جیے گا، تو میں پوری زندگی میدان کے اندر گزار دوں، ایران کے اندر گزار دوں، امریکہ کے اندر گزار دوں، کسی جگہ بھی چلا جاؤں، میرا کوئی بال بھی اکھاڑ نہیں سکتا۔ تقدیر پر ایمان لانے سے آدمی بہادر بنتے ہیں۔ 4 فائدے ہوئے۔ 5واں فائدہ، تقدیر پر ایمان لانے سے آدمی تدبیر کرتا ہے، تدبیر کے اندر لگا رہتا ہے۔ ظاہری اسباب کی تنگی دیکھ کر کبھی کم حوصلہ نہیں ہوتا۔ ابھی مارکیٹ کے اندر منڈی ہے، مثال دے رہا ہوں، ورنہ ابھی تو بہت گراکی ہوتی ہوگی، اللہ سب کو نوازے۔ ورنہ مثلاً سمجھ لیں کہ ابھی مارکیٹ کے اندر مندی ہے، کسی کا کوئی کاروبار چل ہی نہیں رہا۔ اب اگر کوئی غیر مسلم ہوگا وہ ٹینشن لے لے گا، میں کیا کروں، بیکار ہو جائے گا، گھر پہ بیٹھا رہے گا، موبائل فون توڑے گا۔ لیکن ایک مسلمان وہ جائے گا، دکان کھولے گا، مندی کے اندر بھی بیٹھے گا، اے سی چالو کرے گا اور انتظار کرے گا۔ اس کو لوگ کہیں گے، ارے بھائی کوئی گراہک آنے والا نہیں ہے، تو کیوں انتظار کر رہا ہے؟ وہ کہے گا، تجھے کس طرح معلوم کوئی گراہک آنے والا نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ نے تقدیر میں لکھ دی ہو، روزی اللہ نے لکھ دی ہو سکتا ہے دور سے کوئی گراہک آنے والا ہو، کوئی گاہک آنے والا ہو۔ تو وہ تدبیر کے اندر لگا رہتا ہے یا نہیں؟ ظاہری اسباب کی تنگی دیکھ کر وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے ذمے ہے سب کچھ، اس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے، اس لیے وہ ہمیشہ تدبیر میں لگا رہتا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ کتنی اہم چیز ہے، آپ سمجھ رہے؟ فائدے پہ فائدے۔ 5 فائدے ہوئے، 2 فائدے باقی۔ آدمی ہمیشہ حلال کماتا ہے، حرام سے بچتا ہے تقدیر کی وجہ سے، کیونکہ اس کو اللہ پر ایمان ہے نا، تو وہ یہ سمجھتا ہے
کہ اگر اللہ نے تقدیر میں میرے لیے 50 لاکھ روپے لکھ دیے ہیں تو حرام میں جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا. وہ حلال کے ذریعے اللہ مجھے دے سکتا ہے. میں حرام میں جا کر کیوں اپنا نقصان کروں, اپنے پیر پر کلہاڑی کیوں ماروں؟ نہ اگر اللہ نے نہیں لکھے میرے ذمے 50 لاکھ, نہ اللہ نے شب قدر کو یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اس کو 50 لاکھ روپے ملنے کے, تو پھر میں حرام میں جتنا بھی جا کر گھسوں, پورا ڈوب جاؤں حرام کے اندر, جوئے سٹے کے اندر, شراب نوشی کے اندر, ایک ذرہ بھی ملنے کا نہیں ہے. ملے گا بھی تو بھی ختم ہو جائے گا. تو آدمی تقدیر پر ایمان اگر رکھے تو حلال کمائی وہ تلاش کرے گا, کبھی حرام کی طرف جائے گا نہیں. 6 فائدے. اور 7واں فائدہ بہت اچھا فائدہ, آدمی جب تقدیر پر ایمان لاتا ہے تو اسباب تو جمع کرتا ہے وہ, لیکن اسباب پر اس کا ذرا برابر بھروسہ نہیں ہوتا. بھروسہ تو اللہ پر ہی ہوتا ہے. مثلا آدمی بیمار ہے تو اسباب تو جمع کرے گا, دوائی تو گھر کے اندر لے آئے گا کہ بے ابا کو یہ دوا پلاؤں گا, ابا بیمار ہے تو یہ دوا پلاؤں گا, انشاءاللہ ان کی بیماری ختم ہو جائے گی. لیکن کبھی بھروسہ اس کا دوائی پر نہیں ہوگا, بھروسہ اس کا اللہ ہی پر ہوگا. اب ایسا نہیں کہ اسباب پر بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے, اسباب جمع کرنے چاہیے, بہت ضروری. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شفا دینی تھی اتنی لمبی بیماری کے بعد, تو کیا حکم دیا حضرت ایوب علیہ السلام کو؟ اپنا پیر حرکت میں کرو, یعنی سبب اختیار کرو, شفا اس کے بعد ملے گی. تو حضرت ایوب نے پھر پیر مارا تو پیر سے چشمہ نکلا اور ان کی بیماری صاف ہوئی. حضرت مریم حاملہ تھی, بالکل کمزور, بغیر باپ کی اولاد پیٹ کے اندر, بہت کمزور, ذہنی تناؤ کا شکار, درخت کے پاس جاتی ہے. اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے کہ لے مریم کھا, لیکن اللہ نے مریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ٹہنی ہلا, پہلے سبب اختیار کر. ٹہنی حضرت مریم علیہ السلام حرکت میں لاتی ہے, نے پھر کھجوریں نکلتی. تو بڑے بڑے لوگوں کے قصے ہم نے قرآن میں پڑھے ہیں کہ وہ اسباب تو جمع کرتے ہیں, انہیں اسباب کو جمع کرنا چاہیے, لیکن ان پر بالکل بھروسہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تقدیر پر ایمان لانے والا اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے, وہ اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا, کیونکہ اسباب کا فائدہ اللہ پر موقوف ہے. اگر اللہ کو فائدہ نکالنا ہے تو وہ فائدہ نکلے گا, ورنہ کوئی فائدہ نکلنے والا نہیں. یہ ہے تقدیر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بحث. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں زمین کے اندر کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی, تمہاری جانوں کے اندر کوئی مصیبت نہیں آتی, مگر یہ کہ وہ ایک کتاب کے اندر اس وقت سے موجود ہے جب اللہ نے مخلوق کو پیدا بھی نہیں کیا تھا. تو آدمی کیوں ٹینشن لے لیتا ہے؟ آدمی دراصل بہت بے فکرہ ہوتا ہے. وہ جب اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو بالکل تل ملا جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا, نے جب کوئی بھلائی اس کو پہنچتی ہے تو اکرنا شروع کر دیتا ہے. یہ انسان کی حقیقت ہے. ذرہ برابر بھلائی اس کو پہنچی نہ, اچھے حالات چل رہے ہیں تو اکڑے گا وہ, لیکن جب اس کی حالت ذرہ برابر خراب ہوئی تو گھبرانا شروع. مفتی اسماعیل صاحب منک بہت مشہور مفتی ہیں, انہوں نے ایک مرتبہ اپنا قصہ بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ اسکول میں تھے نا تو ہماری ٹیچر بہت سخت ہوتی تھی, ہمارے ساتھ بڑی سختی کرتی تھی. ہم نے ذرا اس کے ساتھ ایک کھیل کرنا چاہا. جب بھی کوئی بچہ ٹیچر سے ملنے آتا تو وہ ٹیچر کو دیکھ کر یہی کہتا کہ ٹیچر کیا آپ بیمار ہو؟ اب ہمارے کلاس کے اندر بہت سے بچے تھے, اب ٹیچر بیمار تھی نہیں, تندرست تھی. وہ آتی ہے, ایک بچہ ٹیچر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ٹیچر آپ بیمار ہو؟ تو جو پہلا بچہ آتا ہے اس کے جواب میں ٹیچر نے صاف کہہ دیا کہ میں بالکل بیمار نہیں ہوں, بہت اچھی کٹتی ہوں, میں کیوں بیمار ہوں گی, میں اچھی ہوں اور سبق بھی پڑھاؤں گی. تو تم اس فکر میں مت لگے رہنا کہ میں بیمار ہو جاؤں نے پھر سبق کی چھٹی, سبق پڑھاؤں گی میں. ایک بچہ اس طرح خبر دے کر چلا گیا. پھر وہ ذرا آگے چلتی ہے, ہال کے اندر آتی ہے تو دوسرا بچہ آتا ہے, وہ بھی ٹیچر سے یہ کہتا ہے ٹیچر آر یو فیلنگ ویل, آپ کی طبیعت اچھی ہے, خیریت سے ہو؟ اب اس نے ذرا سوچا اور کہا کہ کیوں تم اس طرح کہہ رہے ہو؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ ذرا آپ کی آنکھیں سوجی ہوئی لگ رہی ہے. تو ٹیچر نے کہا نہیں میں اچھی ہوں, طبیعت اچھی ہے. 3-4 بچے آ کر یہی کہہ رہے ہیں. ایک بچہ آ کر کہتا ہے ٹیچر میں آپ کی بکس اٹھاؤں آپ کے لیے, آپ کی کتابیں میں آپ کے لیے اٹھاؤں؟
تو ٹیچر کہتے کبھی تو اٹھانے کے لیے کہتا نہیں، اور آج کہہ رہا ہے وہ ٹیچر دراصل آپ آج بیمار لگ رہے ہو مجھے. تو ٹیچر نے اور تدبر کرنا شروع کیا. پھر بالآخر جب چند بچوں نے اس کو یہ کہا نہیں، وہ بیمار تھی نہیں، کلاس میں پہنچنے سے پہلے باہر ہی سے وہ بچوں کو کہہ دیتی ہے بچے آج آرام کا دن ہوگا، آج میں کچھ پڑھاؤں گی نہیں کیونکہ میں بیمار ہوں. اور وہ بیمار تو تھی نہیں. بچوں نے اس کے ذہن کے ساتھ اس طرح کھیلا کہ اس کو ایسا لگا کہ میں بیمار ہوں. تو اس طرح آدمی ایسی چیزوں کا ٹینشن اپنے اوپر لے لیتا ہے اور اپنے آپ کو بیمار کر دیتا ہے جس سے وہ کبھی بیمار پڑنے والا تھا ہی نہیں. تقدیر پر اگر کسی کو ایمان ہو تو ان سب بلاؤں سے وہ محفوظ رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آگے یہ تذکرہ کیا کہ دیکھو ہم نے کئی پیغمبر بھیجے اور ہم نے پیغمبروں کے ساتھ کتاب بھیجی اور ترازو بھیجا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں. انصاف پر قائم رہنے کے لیے دو چیزیں ضروری. نمبر ایک، آدمی کو معلوم ہو کہ کس کو کون سا حق دینا ہے اور آدمی پھر وہ حق دے. مثلا گھر کے اندر والد صاحب کی میراث بھائی بہنوں کو ملی، اب کتنا حصہ بھائی کو دینا ہے کتنا حصہ بہن کو دینا ہے وہ اس کو معلوم ہو پہلے تو انصاف کر سکے گا، نہیں پھر وہ دے وہ حصہ معلوم ہونے کے بعد تو انصاف قائم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل کی تاکہ وہ حصے ہم کو معلوم ہو اور وہ حق ہم کو معلوم ہو کہ کس کا کتنا حق. نہ پھر اللہ نے ترازو کو قائم کیا تاکہ ہر ایک کو برابر حق ادا کیا جائے. تو اللہ نے ان دو چیزوں کا تذکرہ ایک کے بعد ایک کر کے اسی لیے کیا. نہیں پھر اس کے لیے اللہ نے جو تعبیر استعمال کی وہ کیا، ہم نے نازل کیا یعنی اوپر سے نیچے اتارا کتاب کو اور ترازو کو. اب کتاب اوپر سے نیچے اتری یہ تو معلوم ہے، لیکن ترازو کہاں سے اوپر سے نیچے اترا؟ تو ہم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فیصلہ اوپر ہی کر دیا تھا نہیں کہ دنیا کے اندر ترازو بنیں گی، تو پھر دنیا کے اندر جو ترازو بنی وہ اوپر سے ہی فیصلہ آیا نیچے. تو اس لیے اس کے لیے بھی اگر ہم نزول کا لفظ استعمال کریں کوئی حرج نہیں. نہ پھر آگے آیت نمبر 25 کے اندر اللہ نے لوہے کا تذکرہ کیا. یہ وہی حدید اور لوہا ہے جس پر شرح حدید کا نام پڑ گیا. شرح حدید کا نام ہے لوہا اور یہ نام اسی لفظ کی وجہ سے پڑا ہے. اللہ یہ کہتے ہیں کہ انصاف قائم کرو، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انصاف سے ہٹتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اکثر حکمران ظالم ہیں، سب کو اپنی فکر ہے، حالانکہ ان کو تو رعایا کی فکر ہونی چاہیے. تو ہم نے ان کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اور انصاف کا ماحول قائم کرنے کے لیے لوہا اتارا. لوہے کے اندر جنگی طاقت بھی ہے اور لوگوں کے لیے اور منافع بھی ہیں. اور لوہے کا فائدہ شاید آپ لوگ واقف ہی ہو اس سے کہ کوئی بھی چیز چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیز ہر چیز میں لوہا ہوتا ہے. یہ پنکھے ہیں اس میں لوہا، ہر چیز میں لوہا. حتیٰ کہ جو ہتھیار ہوتے ہیں تلوار وغیرہ، اسی طرح میسائلز وغیرہ، وہ بھی سب لوہے سے بنتے ہیں. اللہ نے لوہے کے اندر بڑی نعمتیں رکھی ہے، آدمی کو چاہیے کہ وہ ان کا صحیح استعمال کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ لوہا پیدا کیا، جو اگر ایک طرف ہم دیکھنے جائے تو سخت سے سخت چیز، مضبوط سے مضبوط چیز، اگر آدمی JCB کے ذریعے سے پہاڑ کے ٹکڑے کرنا چاہے وہ پہاڑ کے ٹکڑے کر سکتا ہے. لیکن اگر اسی لوہے کو آدمی پگھال کر کون سے بھی سانچے کے اندر ڈھالنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے. یہ لوہے کی زبردستی جو اللہ نے رکھی ہے، بہت زبردست نعمت. اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نعمت اسی لیے نازل کی تاکہ میں دیکھوں کہ کون ہے وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بن دیکھے مدد کرے. اور اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں، تم مدد کرو گے اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. مدد کے اندر بہت سی مدد شامل ہے جو لوہے کے ذریعے سے آدمی کر سکتا ہے. ایک تو جہاد، اسی طرح بہت سی اور چیزیں ہیں جو لوہے کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہیں. آخری رکوع کے اندر حضرت نوح اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور یہ تذکرہ ہوا کہ اللہ نے ان کی نسل کے اندر کتاب اتاری، نبوت کو اتارا. بہت سے لوگ ایسے تھے جو ان کی بات مان گئے اور ہدایت پر آ گئے، لیکن بہت سے لوگ نافرمان ثابت ہوئے. پھر ہم نے ان کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو نبی بنا کر اتارا.
खुद ईसा बड़ा नरम था, और इसको मानने वाले जो लोग हैं ना क्रिश्चियन, उनके अंदर भी अल्लाह ने बड़ी नरमी रखी है। कहा जाता है कि उनकी शरीयत के अंदर जिहाद नहीं था, न उनकी शरीयत के अंदर किसी को कत्ल करना जायज़ था। यानी अगर कोई तुम पर जुल्म करे ना तब भी उसको कत्ल करना जायज़ नहीं। इस्लाम के अंदर तो कैसा मामला है कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे हम भी एक थप्पड़ मारेंगे, कोई एक आँख फोड़े हम भी उसकी एक आँख फोड़ेंगे। इस्लाम का मिजाज ऐसा है कि भाई न जुल्म करना है न जुल्म बर्दाश्त करना है, न करना है न सहना है। इस्लाम का ये मिजाज है। यहूदियों के अंदर बड़ी सख्ती थी, लेकिन नशरानियों के अंदर बड़ी नरमी थी। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ा नरम बनाया था। इन लोग के लिए जिहाद कत्ल क़िताल करना जायज़ नहीं था। एक हद तक तो ये निज़ाम बड़ा अच्छा था, लेकिन एक हद तक अगर हम देखें तो इस निज़ाम के अंदर खुद बड़ी नाइंसाफ़ियाँ मौजूद हैं कि इस तरह तो जालिम लोग आगे बढ़ जाएंगे और उनका जुल्म कौन रोक सकेगा। आगे रहबानियत का तज़किरा हो रहा है। रहबानियत कहते हैं दुनिया को बिल्कुल छोड़ देना, लज्जतों को बिल्कुल छोड़ देना। ये जैन लोग लज्जतें छोड़ते हैं, दुनिया छोड़ते हैं, शादी वगैरह करना छोड़ते हैं, ये रहबानियत। ईसाई लोग भी ये करते हैं कि उनका एक मुस्तकिल खानकाई निज़ाम होता है। उस खानकाई निज़ाम के अंदर जो शख्स भी आता है तो वो शादी करना भी छोड़ देता है, दुनिया की लज्जतें भी छोड़ देता है। दरअसल ईसा अलैहिस्सलाम को जब आसमान की तरफ उठा लिया गया था, यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए थे और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहा। उन्होंने भेजा एक शख्स को जिसका नाम था तत्यानुस कि जाओ और ईसा को पकड़ कर लाओ। अब हुआ ये कि वो ईसा को पकड़ने के लिए गया, तब अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठा लिया आसमान में, और अल्लाह ने तत्यानुस की शक्ल ईसा जैसी बना दी। जो ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए आया था वो खुद ईसा बन गया। यहूदियों ने ये समझा कि यही ईसा है, तो उन्होंने तत्यानुस को पकड़ा और उसको सूली पर चढ़ा दिया और इस तरह तत्यानुस को कत्ल किया। वो लोग तो ये समझ रहे थे कि हमने ईसा को कत्ल किया, लेकिन अल्लाह ने उनको शुबे के अंदर डाल दिया। उन्होंने ईसा को नहीं, अपने ही आदमी को कत्ल किया। फिर लोग परेशान, हैरान परेशान फिरते रहे कि जब ईसा कत्ल हो गया तो जो आदमी हमने भेजा था उसको पकड़ने के लिए तत्यानुस, वो कहाँ गया? उनको ये मालूम नहीं कि तत्यानुस ही को हमने कत्ल किया। तो ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान की तरफ उठे ने तो इनके चंद पक्के शागिर्द थे, मुखलिस, दीनदार। बादशाहों ने उनको भी परेशान करना शुरू कर दिया, क्रिश्चियन मज़हब चूँकि वो फॉलो करते थे इसलिए। अब इस वजह से वो शहर से बाहर रहने लगे और शहर से बाहर जो आबादियाँ हैं वहाँ के अंदर अपना ठिकाना बनाते रहे। वसाइल कम थे तो बड़ी मेहनत से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है बादशाहों के शर से बचने के लिए। अब उन्होंने तो जो मेहनत मशक्क़त की वो मजबूर थे वो मेहनत और मशक्क़त करने पर। बाद में जो क्रिश्चियन लोग आए उन्होंने समझ लिया कि यही असल दीन का तरीका है, तो उन्होंने भी शादियां करनी बंद कर दी और उन्होंने भी लज्जतों से फ़ायदा हासिल करना बंद कर दिया, हालांकि वसाइल उनके पास मौजूद थे। तो अल्लाह ये कह रहा है कि ये रहबानियत जो तुमने इख्तियार की है और तुम समझते हो ये दीनदारी है, ये हमने तो तुम पर लाजिम किया नहीं था। ये तो एक ऐसी चीज़ थी कि तुमने अपने ऊपर उसको डाला था और ये मशक्क़त तुमने अपने ऊपर डाली थी, तो लिहाजा इसमें हम जालिम नहीं, तुम ही जालिम हो। फिर हुआ क्या? तुमने ये काम किया और तुम इसका हक़ अदा ना कर सके। कहते तो ये थे कि हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन शादी न करना तो बहुत दूर की बात, तुम तो जिना में मुब्तला हो गए। चर्चों के अंदर जिना होने लगा, बच्चों के साथ जिना होने लगा, बच्चियों के साथ जिना होने लगा। तुम औरतों से अपने आप को दूर रखते थे, तुम मर्दों पर टूट पड़े। ये चूँकि फितरी चीज़ थी ना, शादी करना एक फितरत के अंदर दाखिल है, उन्होंने अपने फितरत से मुंह फेर लिया, तो इसलिए वो गुनाह करने के अंदर मशगूल हो गए, वो उसका हक़ अदा ना कर सके। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो नफिल इबादतें होती हैं ना, उसको लाजिम समझना भी गुनाह है। और अगर कोई आदमी नफिल इबादत को लाजिम समझ ले तो ये आदमी गुनाह का काम कर रहा है, ये बिदअत है। और इसीलिए हम कहते हैं कि अब जब आदमी अपने ऊपर कोई चीज़ लाजिम कर ले, मन्नत मांग ले, तो उस मन्नत को पूरा करना वाजिब होता है। इन लोगों ने अपने ऊपर बहुत सी चीज़ें लाजिम की थी, लेकिन वो उसका हक़ अदा ना कर सके, तो अल्लाह इनकी मलामत कर रहे हैं। मालूम हुआ कि अगर कोई आदमी मन्नत मांगे
کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ روزے رکھوں گا، تو وہ منت پوری کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ آگے آخری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایمان والو، اہل کتاب، کرسچن لوگ، یہودی لوگ، تم اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ تو اللہ تم کو اپنی رحمت کے 2 حصے دے گا۔ رحمت کے 2 حصے اس لیے کیونکہ وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لے آئے اور پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے۔ ان کو دین بدلنا پڑا نہیں، دین بدلنا مشکل ہوتا ہے، اور آدمی جتنی زیادہ مشقت برداشت کرے گا اس کے لیے اجر اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور اللہ پھر تم کو ایک ایسا نور دے گا جس کے ذریعے سے پل صراط کو تم اچھے طریقے سے پار کر سکو گے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہود اور نصارہ کی مثال دی کہ ایک آدمی ہوتا ہے جو مزدوروں کو جمع کر رہے ہیں۔ اب اس نے ایک آفر یہ رکھا کہ جو مزدور صبح سے لے کر دوپہر تک میرے یہاں کام کرے گا میں اس کو اتنا اجر دوں گا اور اتنی مزدوری اس کو دوں گا۔ چنانچہ ایک آتا ہے وہ صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرتا ہے، اس کو مالک اتنی مزدوری دے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ یہودی کی مثال تھی کہ صبح سے کام کیا اس نے دوپہر تک، فجر سے لے کر ظہر تک کام اس نے کیا اور اس کو اس کی مزدوری مل گئی۔ پھر وہ مالک دوسری صدا لگا اور کہتا ہے دوسرا کام، ظہر سے لے کر عصر تک کا کام، جو مزدوری کرے گا میں اس کو اس کی مزدوری دے دوں گا۔ تو ایک آتا ہے مزدوری کرتا ہے، اس کو اس کی مزدوری مل جاتی ہے۔ حضور نے کہا یہ عیسائیوں کی مثال، جو ظہر سے لے کر عصر تک محنت کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، لمبا وقت ہے نا، فجر سے لے کر ظہر کا وقت اور ظہر سے لے کر عصر کا وقت۔ اب یہ جو امام شافعی والے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ عصر کو بہت جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ اگر آپ لوگ دبئی وغیرہ کے اندر گئے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 3 ساڑھے 3 بجے تو عصر ان لوگ کے یہاں پر ہو جاتی ہے۔ تو اگر عصر کا وقت اتنا جلدی ہوتا تو حضور کی یہ مثال کس طرح صحیح ہوتی؟ حضور نے یہ مثال دی جس کے اندر حضور نے لمبا وقت بتایا۔ عصر کو جب تم ذرا حنفی ٹائم کے مطابق رکھو گے، 5-1 بجے رکھو گے، 6 بجے رکھو گے، تبھی تو ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت لمبا ہوگا اور فجر اور ظہر کا وقت لمبا ہوگا۔ اس حدیث کے اندر دلیل ہے کہ ہم جو مذہب اپنائے ہوئے ہیں وہ صحیح مذہب ہے، اللہ کا فضل ہے۔ خیر، تو وہ مزدوری کرتا ہے، تو یہ نصرانی کی مثال ہے جو ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے۔ پھر عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت آتا ہے، مختصر وقت ہوتا ہے، 1 گھنٹہ ہوتا ہے۔ وہ مالک صدا لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو آدمی اس وقت کے اندر مزدوری کرے گا میں اس کو ڈبل مزدوری دوں گا، یعنی جو مزدوری میں پہلے لوگوں کو دے چکا اس سے ڈبل مزدوری میں دوں گا اس وقت کے اندر۔ تو ایک آدمی آتا ہے مزدوری کرتا ہے، ڈبل مزدوری لے کر چلا جاتا ہے۔ حضور کہتے ہیں یہ مسلمان۔ اب یہود اور نصارہ حسد کرتے ہیں کہ ایک تو ان کا وقت کام کرنے کا کم اور مزدوری بھی دگنا ڈبل ملی، ایسا کس طرح، ایسا کیوں؟ یہ تو بالکل مناسب نہیں۔ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ آخری آیت کے اندر اللہ نے یہی بات کہی ہے کہ اہل کتاب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے فضل پر ان کو کوئی طاقت نہیں، کہ نبی اسحاق کی اولاد میں سے ہی آنا چاہیے تھا، اسماعیل کی اولاد سے جو محمد نبی آیا یہ کیسا نبی، ہم اس نبی کو برداشت نہیں کرتے۔ نبی تو ہونا چاہیے تھا اسحاق کی اولاد میں سے۔ دیکھو اسحاق کی اولاد میں سے سلیمان نبی بنے، موسیٰ نبی بنے، داؤد نبی بنے، سب نبی اسحاق کی اولاد میں سے۔ یہ اسماعیل کی اولاد میں سے محمد نبی بنا، ان پر نبی، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اچھا اللہ کے فضل پر تم کو قدرت حاصل ہے، تم کون ہوتے ہو؟ اللہ کا فضل تو اللہ کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، اور اللہ نے محمد پر فضل کرنا چاہا، جب اللہ نے سلیکشن کر لیا ہے تو تم الیکشن کا کو کرتے ہو؟ اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اس طرح اللہ نے سورہ حدید کو مکمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائیں، سننے کو قبول فرمائیں اور سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ فٹافٹ ترجمہ کر لیتا ہوں 2-3 منٹ میں۔ تم لوگ خوب سمجھ جاؤ کہ دنیاوی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ کھیل کود کا سامان ہے، ظاہری سجاوٹ کا سامان ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کا سامان ہے، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی حاصل کرنے کا سامان ہے۔
اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس کا اگنا کسانوں کو بہت اچھا لگتا ہے۔ کفار کو یہاں پر کسان کہا گیا۔ ہم کفار سے سمجھتے ہیں ایمان کے جو مقابل جو ہوتے ہیں نا، ان کو ہی ہم کفار سمجھتے ہیں۔ کفار کا ایک معنی کسان بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کافر اللہ کی نعمت کو چھپاتا ہے، اس لیے ہم اس کو کافر کہتے ہیں، چھپانے والا۔ کسان بھی بیج زمین میں چھپاتا ہے، اس لیے ہم کسان کو بھی کفار کہتے ہیں۔ تو دنیاوی زندگی کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس کا اگنا کسانوں کو اچھا لگتا ہے، لیکن پھر وہ کھیتی اپنا زور دکھاتی ہے اور تم اس کو دیکھو گے کہ وہ زرد پڑ گئی ہے، پھر وہ چورا چورا بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھو آخرت میں ایک سخت عذاب بھی ہے اور دوسری طرف اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی بھی ہے۔ دنیاوی زندگی کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ لب کو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور اس باغ کی طرف جس کی چورائی آسمان اور زمین کی چورائی کی طرح ہے۔ اس باغ کو تیار کر دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھو یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ زمین میں کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی، نہ تمہاری جانوں پر کوئی مصیبت آتی ہے، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں اس وقت سے درج ہے جب ہم نے مخلوق کو پیدا بھی نہیں کیا تھا۔ یقین جانو یہ سب اللہ کے لیے بڑا آسان کام ہے، اور اللہ نے یہ تقدیر کا نظام اس لیے رکھا ہے تاکہ جو چیز تم سے چھوٹ جائے تم اس پر مایوس نہ ہو، اور جو چیز اللہ نے تم کو دی تم اس پر نہ اتراؤ۔ اور اللہ ہر ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والا ہو، تکبر ہو، شیخی بگاڑنے والا ہو، جو کنجوسی سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ وہ تکبر کرتے ہیں نا، تقدیر پر ایمان نہیں لاتے، کہتے ہیں کہ سب کچھ کمانے والے ہم، تو جب ہم کماتے ہیں تو اللہ کے راستے میں ہم کیوں خرچ کریں، تو بخیلی کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جو بخیلی کرتے ہیں اور لوگوں کو کنجوسی کا حکم دیتے ہیں۔ دیکھو جو شخص اللہ سے منہ موڑے گا تو اللہ کو بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ بڑا بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ہمارے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری اور ترازو اتارا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں ایک جنگی منفعت بھی ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے منافع بھی ہیں۔ اور اللہ نے یہ لوہا اس سے اتارا تاکہ اللہ جانے کہ کون ہے جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بن دیکھے، یعنی کون ہے جو بن دیکھے اللہ کی بھی مدد کرتا ہے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقین جانو اللہ بڑا طاقتور ہے، بہت غالب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ہم نے ان کی نسل میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر آ گئے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہی رہے۔ پھر ہم نے انہی کے نقش قدم پر ان کے پیچھے ہمارے اور رسولوں کو بھی بھیجا، اور ہم نے ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی بھیجا اور ہم نے ان کو انجیل دی۔ وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ کی پیروی کی ان کے دلوں کو ہم نے نرم اور ان کے دلوں کے اندر ہم نے شفقت پیدا کی۔ رہا رہبانیت کا مسئلہ، تو یہ تو ایک ایسی چیز تھی جس کو تم نے گھر لیا، ہم نے اس رہبانیت کو ان پر لازم نہیں کیا تھا۔ البتہ انہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہا، لیکن وہ رہبانیت کی رعایت جس طرح کرنی چاہیے تھی اس طرح وہ کر نہ سکے، گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے۔ خیر وہ لوگ جو ایمان لے آئے ان میں سے ہم نے ان کو ان کا اجر دے دیا ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہی رہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، نتیجے میں اللہ تم کو اس کی رحمت کے 2 حصے دے گا، اور اللہ تمہارے لیے نور پیدا کرے گا جس کے ذریعے سے تم چل سکو، اور اللہ تم کو معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، یہ جو آیت ہے نا اس کے اندر لا آیا ہے۔ لا کی 2 تفسیر کی گئی ہے۔ ایک لا کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یہاں پر لا نہیں کے معنی میں، نہیں، لا نہیں، تو پھر اگر نہیں کے معنی میں اس کو ہم لیں تو اس آیت کا ترجمہ کچھ بدل جاتا ہے۔ بدل اس طرح جاتا ہے کہ ترجمہ ہوگا تاکہ اہل کتاب یہ خیال نہ کریں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی اہل کتاب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو مسلمانوں پر ہی اللہ کا فضل ہوگا اور اس پر ہی رحمت ہوگی، کسی دوسرے پر فضل نہیں ہوگا، کسی دوسرے پر رحمت نہیں ہوگی، تو اہل کتاب کو یہ سمجھنا نہیں چاہیے۔ دیکھو اللہ اگر ان پر بھی فضل کرنا چاہے اللہ ان پر
فضل کر سکتا ہے. اگر وہ ایمان لے آئیں تو اللہ ان کو ایک نہیں 2 اجر دے گا. اور اگر لا کو ہم زائد مانیں، تاکید کے لیے اس کو لایا گیا، اس کا کوئی معنی یہاں پر نہیں ہے. بہت سی صورتیں ایسی ہیں جہاں پر لا آیا ہے لیکن لا کا کوئی معنی بنتا نہیں ہے. جیسے لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، یہاں پر لا کا کوئی معنی نہیں ہے. لا اقسم بہذا البلد 30ویں پارے میں، یہاں لا کا کوئی معنی نہیں. تو اگر یہاں پر لا کا کوئی معنی نہ لے تو اس کا معنی ہوگا تاکہ اہل کتاب کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جس کو چاہے اس کو دے سکتا ہے. محمد کو دینا چاہے تو محمد کو دے سکتا ہے. یہ کوئی اللہ پر ضروری نہیں کہ نبوت اسحاق کی اولاد ہی پر آئے گی، اسماعیل کی اولاد پر نہیں آ سکتی. اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. یہ اس طرح سورہ حدید کی تفسیر مکمل ہو گئی. اللہ قبول کرے.